व्यूअर्स फॉर माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों के साथ दर्स व तदरीस में मशगूल थे कि अचानक उनका एक खादिम परेशान हाल कमरे में दाखिल हुआ और बोला, हज़रत, जिस जहाज़ में आपका तिजारती सामान आ रहा था वो रास्ते में डूब गया है। इमाम साहब मुस्कुराए और पूरे इत्मीनान के साथ फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, और दोबारा दर्स व तदरीस में लग गए। कुछ देर बाद खादिम दोबारा अंदर आया और कहने लगा, हज़रत, खबर झूठी थी, जहाज़ बंदरगाह पे सही सलामत लंगर अंदाज हो चुका है। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर तालीम व तदरीस का काम शुरू कर दिया। एक शागिर्द ने हैरानी के आलम में दरियाफ़्त किया, इमाम साहब, ये क्या माजरा है? जहाज़ डूब गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तो मुस्कुराहट में भी कोई फ़र्क नहीं आया। इमाम साहब ने उसकी तरफ गौर से देखा और बोले, बेटा, वो डूबा था तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अब बच गया है तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है। हमें तो हर हाल में उसका शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। सामीन इकराम, इस वाक़े से ये अजीम सबक मिलता है कि इस दुनिया में एक कानून मौजूद है और उसको कानून कशिश या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इस कानून को तमाम बड़े लोग जानते थे। इसकी मिसाल बड़ी सादा सी है। हमारे इर्द गिर्द हर जगह लहरें मौजूद हैं। यकीन करना है तो रेडियो ऑन करें और फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दें। आपको किसी चैनल पे कोई गमज़दा ख़बर सुनने को मिलेगी। अब आपका इख्तियार है कि आप फ्रीक्वेंसी तब्दील कर दें, किसी दूसरे चैनल पे कोई खुशगवार एंटरटेनमेंट वाली ख़बर या चैनल लगा लें। आपका मूड और मिजाज भी इस ख़बर और असरात के साथ साथ तब्दील होना शुरू हो जाएगा। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि गमज़दा ख़बर वाली लहरें कमरे से चली गई हैं या उस फ्रीक्वेंसी पे गमज़दा ख़बर मौजूद ही नहीं रही, बल्कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को खुशगवार बातों की तरफ मोड़ दिया है। इसलिए हर तरफ से लहरें आपको खुशगवार बातें सुनाने पे मजबूर हैं। बिल्कुल यही मामला कानून कशिश का है। जब आप शुक्रगुजार होते हैं तो पूरी कायनात हरकत में आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को आपकी सेट की हुई फ्रीक्वेंसी पे लगा देते हैं। इंतखाब और मर्ज़ी आपकी है। आप शुक्रगुजारी का चैनल सेट करते हैं या ख़ुद को शिकवे शिकायतों की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, वैसा सोचना शुरू कर दें। अगर आप शुक्रगुजार हैं तो फिर आपको सुबह से शाम तक शुक्रगुजार लोग ही टकराएंगे, और अगर कोई नाशुक्रा मिल भी गया तो आप उसके भी शुक्रगुजार हो जाएंगे। अपने पैसे, रिश्ते, रोज़गार, बच्चे, बीवी, ताल्लुकात और पड़ोस वगैरह जिस चीज़ की ज़्यादती आपकी ज़िंदगी में होगी और आप उससे खुश होंगे तो दरअसल उसके बारे में आप ज़्यादा खुशगवार और शुक्रगुजार रहते हैं, और जिस चीज़ में कमी और कोताही है दरअसल वो आपके कम शुक्रगुजार होने या नाशुक्री का नतीजा है। बिलों के बरवक्त अदा होने, तनख्वाह वक्त पर मिल जाने, बच्चों की फ़ीस अदा होने, 3 वक्त का पेट भर का खाना खा लेने, जिस्म पे साफ़ सुथरे कपड़े, हाथ में मोबाइल, घर में ख्याल करने वाली माँ, बीवी, बहन, बेटी, आँखों को ठंडक पहुँचाने वाले बच्चे, और ना जाने कितनी अनगिनत नेमतें हैं जिन पे आप दिन रात सुबह शाम शुक्र अदा करें तो भी कम है। याद रखें, शुक्र दिल से अदा होना चाहिए। आपके एहसानात और दिल की धड़कनों तक से शुक्रगुजारी के जज्बात फूट रहे हों। आप बात बात पे पूरे खुलूस दिल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। आपके 100 खरब खुलिए, हर एक खुलिया अल्हम्दुलिल्लाह कहता हुआ नजर आए। सुबह कूड़ा लेने आने वाले से लेके शाम को घर छोड़ने वाले ड्राइवर तक के कंधे पे हाथ रख के एक दफ़ा थैंक्स या शुक्रिया और जज़ाकल्लाह बोल दें। ना आपका अंग अंग झूम उठे तो बात करें। अल्लाह ताला इस कायनात को, उसकी सारी क़ुव्वतों को आपकी खिदमत में लगा देगा। नहायत ही कमज़ोर और नाशुक्र हैं हम लोग। सारा दिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी को गिले शिकवों पर टिका के रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हर तरफ से शुक्रगुजारी की और खुशहाली की लहरें हमारी तरफ आएंगी, जो कि मुमकिन नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में वाज़ह अल्फाज में फरमाते हैं, अल्लाह को क्या पड़ी कि तुम्हें शुक्रगुजार होने और ईमान लाने के बाद भी अजाब दे। यानी अजाब को मुस्तहक करने वाली सबसे बड़ी चीज़ नाशुक्री है और अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्र अदा ना करना है। अपनी ज़िंदगी को अगर दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं तो फिर हर किसी के लिए अपने दिल और दिमाग से गिले शिकवे और शिकायतें निकाल कर फेंक दें। हर इंसान का, हर चीज़ का और इस कायनात का और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हर लम्हे शुक्र अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करता वो दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। एक दफ़ा आप शुक्र को अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, ये कायनात पर
آپ کے ایسے راز کھلے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ کما حق کو عبادت صرف شکر گزار بندے ہی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ایک اور فرمانے، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ عبادت گزاروں کے تعامل میں شکر دائمی جز ہوتا ہے۔ یہ نیک بندوں کے دلوں میں راسخ اور منہج ہے کہ شکر سے ان کے دل معمور اور زبانیں تر رہتی ہیں، نیز اعضاء سے بھی شکر گزاری ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کا وصف اس طرح سے بیان کیا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 3 میں فرمایا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سورہ نحل آیت نمبر 121 میں فرمایا، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی۔ اور سلیمان دی گریٹ اپنے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور اللہ کی طرف سے تابع کردہ مخلوقات کو دیکھتے ہوئے فرمانے لگے۔ سورہ نمل آیت نمبر 19۔ تو سلیمان علیہ السلام اس کی بات سے ہنستے ہوئے مسکرائے اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پہ کی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ جہاں تک ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے تھے، لیکن آپ اس کے باوجود رات کو اللہ کے لیے قیام کرتے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا اور آپ فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں شکر ادا نہ کروں جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی رضا اس کی شکر گزاری میں ہے، چنانچہ فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 7، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ اسی طرح شکر کو عذاب سے بچاؤ کا بڑا ذریعہ بتایا گیا، لہذا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ شکر کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 147۔ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو اپنی نعمت عطا فرمائی اور اس نے الحمدللہ کہا تو یہ حمد اس نعمت سے افضل ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تعریف کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے حمد کے سامنے دنیا و مافیہ کی باقی نعمتیں ہی جائیں، کیونکہ یہ سب فانی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اس کا ذکر باقی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام دنیا بھی میری امت کے کسی فرد کے پاس ہو پھر وہ الحمدللہ کہے تو یہ تعریف الحمدللہ اس تمام دنیا سے افضل ہو جائے گی۔ یعنی الحمدللہ کہنا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا دنیا و جہان کی اور دنیا و مافیہ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے پہ نعمت کی اور اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے نعمت کا شکر ادا کر دیا، اور اگر دوسری بار الحمدللہ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نیا ثواب عطا فرمائیں گے، اور تیسری مرتبہ الحمدللہ کہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کے مطابق سب سے پہلے جنت کی طرف حمد کرنے والے ان افراد کو بلایا جائے گا جو سختی اور خوشحالی میں اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنے کرم سے نوازنے کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمریں دراز کر دیتا ہے اور انہیں شکر گزاری کی تلقین الہام فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل و عیال اور مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی اور وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہے تو وہ اس میں شکر نعمت کی وجہ سے سوائے موت کے اور کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔
انسانوں میں اللہ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو لوگوں کا زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کثرت سے حمد کرنے والے ہوں گے، اس کی بڑائی اور پاکی بیان کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، تم میں سے کوئی اپنے سے افضل شخص کو دیکھے جس کے پاس مال اور اولاد ہے تو چاہیے کہ فوراً اپنے سے کم شخص کو دیکھے تاکہ شکر گزاری اس کی مزید بڑھے اور وہ ناشکری کی طرف مائل نہ ہو۔ ایک انگریزی کتاب کی مشہور مصنف نے اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پر لکھا، گزشتہ سال میرا آپریشن ہوا اور پتا نکال دیا گیا۔ بڑھاپے میں ہونے والے اس آپریشن کی وجہ سے مجھے کئی ہفتے تک بستر کا ہو کے رہنا پڑا۔ 80 سال میں ہی میری عمر 60 سال ہوئی، مجھے اپنی پسندیدہ اور اہم ترین ملازمت سے سبکدوش ہونا پڑا۔ میں نے نشر و شاعت کے اس ادارے میں اپنی زندگی کے 30 قیمتی سال گزارے تھے۔ یہ وہی سال تھا۔ اسی سال مجھے اپنے والد صاحب کی وفات کا صدمہ اٹھانا پڑا۔ اسی سال میرا بیٹا اپنے میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ وجہ اس کی کار کا حادثہ تھا جس میں زخمی ہو کے وہ کئی ماہ تک پلسٹر کرا کے گھر میں رہنا پڑا۔ کار کا تباہ ہو جانا علیحدہ سے نقصان تھا۔ صفحے کے نیچے اس نے لکھا، کیا ہی برا سال تھا۔ مصنف کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ اس کا خاوند غمزدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹا خلاؤں کو گھور رہا ہے ان تمام واقعات کی وجہ سے۔ اس نے خاوند کے پشت کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی کاغذ پہ یہ سب کچھ لکھا دیکھ لیا۔ خاوند کو اس کے حال میں چھوڑ کے خاموشی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس اسی کمرے میں لوٹی تو اس نے ایک کاغذ تھام رکھا تھا جسے لا کے اس نے خاموشی سے خاوند کے لکھے کاغذ کے برابر میں رکھ دیا۔ خاوند نے کاغذ کو دیکھا تو اس پہ لکھا تھا، اس گزشتہ سال میں آخرکار مجھے اپنے پتے کے درد سے نجات مل گئی جس سے میں سالوں کرب میں مبتلا رہا تھا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائر ملی ہے تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنے وقت کو کچھ بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال ہی میرے والد صاحب 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے، بغیر کسی تکلیف اور درد کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تباہ ہو گئی تھی میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کے زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کی بیوی نے یہ فقرہ لکھ کے تحریر مکمل کی، واہ ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا اور بخیر و خوبی گزر گیا۔ ملاحظہ کیجئے، بالکل وہی ہوادس حالات اور بالکل وہی احوال، لیکن ایک مختلف نقطہ نظر شکر گزاری والا۔ بالکل اسی طرح اگر جو کچھ بھی گزرا ہے اسے اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے جو اس کے برعکس ہوتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پہ ہمیشہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ شکر پاکیزگی نفس، دل کی طہارت، سینے کی سلامتی اور کمال عقل کی دلیل ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا بھی اس لیے فرمایا کہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ انسان کو کئی نعمتیں دی گئی ہیں جن کا شکر لازم ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہلی وصیت ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں فرمایا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے کمزوری پہ کمزوری کی حالت میں اسے اٹھائے رکھا، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے کہ میرا شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کا اور میری ہی طرف لوٹ کے آنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد گرامی، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پہ فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ لہٰذا سامعین کرام، وظیفہ صرف ایک ہی ہے، الحمدللہ۔ صبح شام اسی وظیفے کو پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ کا وظیفہ پڑھیں۔ یقیناً شکر گزاری کی بدولت آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ اس فریکوینسی پہ آ جائیں گے جس میں فراوانی، دولت، تندرستی، رحمت، فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کا ہر وقت آپ پر برستا رہے گا۔ یہ کر کے دیکھ لیں، آزمائش شرط ہے، آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو کہیے گا۔